बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डकैती के तज़किरे हो रहे हैं, इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीनने के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं। GHQ रावलपिंडी के अंदर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो आलामिया जारी हुआ है और आर्मी चीफ का जो तकड़ा बयान आया है, इसने किस तरह इस पूरी सूरत हाल के अंदर मजीद खतरे की घंटी बजाई है और इसके बाद जो मामलात हैं वो कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सानिया 9 मई के हवाले से खास तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन सानिया 9 फरवरी जो है, क्या उन किरदारों को क्लीन चिट दी जा रही है? ये सारी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। इसकी जो खबर है उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है और अपना तजिया भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तवक्को ये थी कि इंतखाबात होंगे और अगरचे इंतकामी कार्रवाइयां सारा तमाशा जारी था, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर होंगे। लेकिन हालात लगता है मजीद गंभीर होना शुरू हो गए हैं, चूंकि किसी ने भी जो पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला सुनाया है, एक तो उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और मेरा ख्याल है कि कोई सबक सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। और आज इन इंतखाबात के बाद ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है और ये 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। जो आर्मी चीफ ज़ाहिर है वो इसकी सदारत करते हैं और तमाम जो कोर हैं वहां के जो कमांडर्स हैं वो इसके अंदर शिरकत करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के जो मामलात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन और जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ है। फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर भी डिस्कशन हुई है। अब यहाँ पर एक तरफ सियासी टेम्परेचर और हालात आप सामने रखें। जो कुछ अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया है, 9 फरवरी का जो इस पाकिस्तानी कौम के खिलाफ एक बड़ा सानिया रूनमा हुआ है कि वो अवाम ने जिनको वोट दिया है उनके वोटों को तब्दील करके उनको मैंडेट नहीं दिया गया, बल्कि जिन लोगों के खिलाफ वोट अवाम ने कास्ट किया है उनको पाकिस्तान पर दोबारा काबिज कर दिया गया है। और अब जो आज फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं और फिर डिलीट अब किए जा रहे हैं और हटाए जा रहे हैं, जो वहां से वेबसाइट से इलेक्शन कमीशन की, वहां इतने बड़े ब्लंडर सामने आए हैं कि वो पूरा जो बयानिया है कि ये धोखाधड़ी के साथ तब्दीलियां की गई हैं। किसी के वोट अगर 63 निकले हैं तो 5 जो है वो 7 लगा के 563 कर दिया और दूसरी तरफ जो है जहां पे 570 था वहां पे जो है वो 5 की जगह पे वो काटा लगा के 0 कर दिया। चूंकि अब और कोई तरीका भी नहीं है, वो फॉर्म 45 जो है वो अपलोड भी करने हैं, लेकिन वहां भी बेइज्जती हो रही है, सारी चोरी डकैती पकड़ी जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो फॉर्म 45 चूंकि तमाम जमातों के पास मौजूद है, अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं उनके पास होते तो फिर तो कहते हैं कि नहीं ये इनके पास गलत है, लेकिन वो चूंकि 10-10 लोगों के पास पड़े हैं तो उन सब के एक जैसे हैं। और जिस बंदे को डकैती करके ओन चौधरी को, नवाज शरीफ को, अलीम खान को और बाकी जो लोग हैं जैसे मरियम नवाज है, तो वो जिनको जितवाया गया फिर उसको मैनेज किया गया इन पिछले 3 हफ्तों के अंदर। और मैनेज किस तरह किया गया है कि वोट भी ज़ाहिर है वहां पे डाले गए होंगे अंदर और लगते रहे ठप्पे लगा के, तो वो सारी चीजें भी होती रही होंगी। और अब जो है वो फॉर्म 45 के अंदर वो सारी जो तब्दीलियां की गई है, तो ये बेसिकली इसको आप कौमी सलामती पे कुछ लोग हमला करार दे रहे हैं, कुछ इसको जमहूरियत दुश्मनी करार दे रहे हैं, कुछ आइन जो है उस पर हमला करार दे रहे हैं। लेकिन जो भी आप कहें, पाकिस्तान की अवाम की मंशा के मुताबिक आईने पाकिस्तान कहता है 1973 के आइन का ढंढोरा और जो बाद शिके हैं अपने मतलब का, जो जहां पे मतलब होता है वहां पर सब कोई ना कोई शिक लेके आते हैं। लेकिन 1973 का आइन शुरू के अंदर प्रियम्बल के अंदर ही कहता है, जो एक तो इक़्तिदार आला की बात करता है और साथ ही अवाम की मंशा के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम के तहत जो निजाम है उस चलाने की बात करता है। मैं पहले तो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है ये जो है वो यहाँ पे एक तो ये आपके सामने रख रहा हूं और इस पर एक अवामी रद्द अमल भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। ये पहले मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि अंदाजा हो कि हमारी जो फौज है, फौज के हलकों के अंदर ये जो सारे मामलात हैं उनके अकल फहम उसके अंदर जो है वो ये सारी चीजों का क्या असरात जो है वो मुरतब हुए हैं।
اب کہتے ہیں کہ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم ظاہر ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے ان کے اس عزم کو۔ فورم نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ یہ بھی زبردست ہے۔ آرمی چیف نے کمانڈرز کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فورم نے بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ فورم کی فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل ادارے یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کی گئی ہے۔ اب آرمی چیف نے جو یہاں سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آئی ہے، اور یہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی عام ہے، اور اس کے اندر کیا پیغام ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں تفصیل رکھ رہا ہوں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عام انتخابات میں، اب یہ عام انتخابات یہ بڑا عام چیپٹر ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الیکشن، عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یعنی عام انتخابات کے اندر جو فوج نے معاونت کی ہے۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی دیکھیں، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا مقصد تھا، لہذا ہم نے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ فرائض ادا کیے ہیں، امن و امان کے ساتھ الیکشن ہو گئے ہیں، یہ آج جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ جو ہے وہ اس پورے دھاندلے کے اندر قومی ڈکیٹی کے اوپر جو ہے فوج کا جو نام لے رہے ہیں یہاں پہ، تو ظاہر ہے اس کی طرف یہاں اس فورم نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا، یعنی سوشل میڈیا پر بھی شکوہ ہے، اور میڈیا کے اندر بھی ظاہر ہے کچھ جو وہاں پہ جو اینکر حضرات ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ قومی ڈکیٹی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے مداخلت کی غیر مصدقہ یہ الزامات ہیں، اور پاکستان کے مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے، تو اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ آگے کہا گیا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ اب یہ ایک بڑا ہی عام یہ اس کا حصہ ہے کہ یعنی اس کے اندر میں جو سمجھا ہوں وہ اس پر چلے تبصرہ بعد میں کرتے ہیں۔ فورم نے اس بات پر اعادہ کیا ہے کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کے جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ فورم نے امید ظاہر کی ہے کہ انتخابات کے بعد کا جو ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ فورم نے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ فورم اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے، اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم
اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو 9 مئی والوں کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر خطرے کی جو ہے وہ گھنٹی بجائے گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز بڑی عام ہے جو اس کے اندر یہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جمہوری استحکامی ملک کو آگے بڑھانے کا یہ واحد راستہ ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ شرکاء نے فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے اچھا یہ ایک تو 9 مئی والوں کے حوالے سے بات کر دی گئی ہے کہ ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، اور یہ سارا اب 9 مئی کے اندر کتنے لوگوں نے یادگاروں پر حملہ کیا ہے اور کتنے لوگوں نے یعنی وہ ہیں اور کتنے وہ ہیں جو تحریک انصاف کے انتقامی کارروائی کے تحت ڈال دیے گئے ہیں، یہ بہت سارا جو ہے وہ چیزیں اس وقت سوالیہ نشان ہے۔ فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم نے پاکستان کے قابل فخر عوام پر زور دیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں۔ پاک فوج پائیدار استحکام، خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت ہر ممکن طریقے سے جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری، حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشن کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے اصول پر زور دیا ہے۔ تو یہ آج کا جی اعلامیہ ہے کور کمانڈرز اینڈ فارمیشن جو کمانڈرز ہیں اس کانفرنس کا، جس کے اندر جو ہے ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سانیہ 9 مئی اس کے کہا گیا قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، اور اس کے اندر جو 9 مئی ہے وہ ساری عوام کے سامنے ہے۔ اس کے اندر چند لوگ جو ہے انہوں نے یقیناً جو ہے وہ اس کے اندر قانون سے اختیار سے تجاوز کیا ہے، لیکن پوری تحریک انصاف کو 9 مئی میں واڑ دینا یہ ویسے ہی ایک ایسا غیر قانونی عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں ناانصافی پہ مبنی ہے، اور 9 مئی کو تحریک انصاف کے خلاف ہتھیار کے طور پر جیسے استعمال کیا گیا ہے، یہ ایک اس کے اندر یعنی اب مزید 9 مئی کا کرنا جو ہے میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ 9 مئی میں کوئی 500 بندہ تو نہیں ہے، کوئی میرا خیال ہے 100، 150، 200 بندہ ایسا ہوگا جو ویڈیو ثبوت آئے ہیں، پھر وہ ویڈیو وہاں سے غائب کس نے کی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہاں ڈالوں کے اندر جو سرکاری گاڑیوں کے اندر وہ لوگ کون آ رہے تھے، آج تک جواب نہیں آیا۔ یہاں پر بھی اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ ایک تو سوال اس کے اندر جو ہے یہ پیدا کیا جا رہا ہے، پھر جو کچھ مخصوص عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس نہیں، یہ جو 9 فروری کا سانحہ ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور اصولی طور پر یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے، اور یہ جو ہے نا ثبوت نہیں ہے، ثبوت ہیں، حضور ثبوت لے کے سارے امیدوار پھر رہے ہیں، اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، یہ اکثریت ہے۔ یہاں پہ یہ تاثر دینا کہ یہ مخصوص گروہ ہے اور اس کو یہ جو یہ ہو رہا ہے نا، یہ ایک قومی ڈکیٹی ہے، یہ پاکستان کی عوام پر حملہ ہے، یہ جمہوریت آئین شکنی ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو تھوڑے سے لوگ اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی۔ حضور یہ آپ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تسلیم کریں، ان لوگوں کو صرف ڈنڈا دکھا کے تو یہ چیزیں سوشل میڈیا اور میڈیا پہ نہ ڈالیں۔ وہ سارے لوگ اگر آپ چاہتے ہیں تو فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، اور آج جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 لگائے ہیں تو وہ ایک مذاق بن گیا ہے، تو لہذا یہ کیا تاثر جا رہا ہے، یہ کوئی پراپیگنڈا نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی فوج کے خلاف جو بھی پراپیگنڈا کرے گا وہ قابل مذمت ہے، لیکن عوام کے مینڈیٹ کی توہین کوئی ادارہ کرے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ یعنی ادارے کے اندر ظاہر ہے آپ کا کوئی بھی ادارے کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن فارم 45 کے تحت رزلٹ نہ دینا، مخصوص نشستیں نہ دینا، اور قانون کے اداروں کا سہارا لے کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرنے والے جو کردار ہیں وہ اداروں کے اندر جس طرح یہ سارا ہو رہا ہے، تو یہ ایک کھلی جنگ ہے عوام کے ساتھ۔ اور اس کے اندر جو ہے 9 مئی سے 9 فروری بڑا سانحہ ہے یا 9 مئی بڑا سانحہ ہے، اس کو ایویلویشن ہونی چاہیے دلیل کے ساتھ۔
یعنی یقیناً 9 فروری کو جنہوں نے قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور اس کے اندر جو ہے اس کی جو ہے وہ مذمت بھی ہوگی، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن 9 مئی کو جیسے ہتھیار کے طور پہ پوری تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر اپنی اہمیت کھو چکی ہیں۔ اب تو 9 فروری کا جو بڑا سانحہ ہے، قوم اس وقت اس کا انصاف مانگ رہی ہے۔ 9 مئی سانحہ ہے، وہ بھی ضرور انصاف کرے، اور 9 فروری کا جو پاکستانی قوم کے خلاف ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے جو توہین کر کے یہ ایک کام کیا گیا، یہ اس سے بھی بڑا سانحہ ہے، تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کو کلین چٹ دے دیں آپ 9 فروری والوں کو، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، یہ ڈکیٹی ہے، یہ قوم کو مینڈیٹ کی نہ صرف توہین ہے بلکہ قوم کی سلامتی، جمہوریت، آئین، قانون کو پاؤں تلے روند کے یہ پاکستان کی عوام کو للکارا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو صرف ہے نا مٹی باؤ پالیس ہو، یہاں کلین چٹ ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھوں گا 9 مئی والوں کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے، اور سانحہ 9 فروری والوں کو بھی کٹہرے کے اندر لا کے قوم کے یہ جو مجرم ہیں، وہ 9 مئی والے ہوں یا 9 فروری والے ہوں، تمام مجرم کٹہرے کے اندر آنے چاہیے، اور اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ اداروں کے خلاف کسی قسم کی جو کمپین ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کی کمپین نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی انڈیویجول نے کوئی یہ سارا یہ نہیں دیکھے نا، کوئی بھی اندھا گونگا بہرا تو نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ تو آ رہا ہے، کوئی زیادہ بولے کوئی تھوڑا بولے، لیکن عقل فہم جس کے اندر بھی ہے، یہ پورا سسٹم پاکستان کا کیسے آپریٹ ہو رہا ہے، یہ کھاؤ قبائل کیسے پاکستان پر قابض ہو گئے، وہ ساری چیز سمجھ تو آ رہی ہے، تو اس پہ بار رہے ہیں۔ تو 9 مئی بھی قابل مذمت، سانحہ 9 فروری بھی قابل مذمت۔ دیکھتے ہیں اب تحقیقات ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔